अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम तीन मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक नई फिल्म आ रही है ढाई चांद, उसका क्या मकसद है, बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट है उसकी। और उसकी सबसे अहम बात यह है कि वो फिल्म ये समझा जा रहा है कि बलूचिस्तान की आवाज़ होगी। कैसे उनके प्रोड्यूसर से एक मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे और कुछ इलेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं और बल्ले के निशान के दावेदार या उस निशान को रखने के लिए जो सियासी जमातों की एक ख्वाहिश है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। माजी में ऐसा हुआ है, लेकिन क्या ये निशान किसी तरह पीटीआई के पास चला जाएगा, इसमें भी मुफस्सिल बात करेंगे। और पाकिस्तान में जो हुकूमत पाकिस्तान ने ये वादा किया था कि जल्द ही प्राइवेटाइज किया जाएगा और आईएमएफ के इस दावे को और उनके इस मुतालबे को पूरा किया जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ सलमान शाह साहब मौजूद हैं, खाकान वजीर साहब को ज्वाइन करेंगे। सलमान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट क्यों फेल हो रही है? कोई भी एक सिंगल पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, ये इसमें ये सुस्ती क्या वजह है इसकी? देखें, प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस में खासी चीज़ें पूरी करनी होती हैं और उसकी वैल्यूएशन करनी होती है असासे की, उसको आइसोलेट करना होता है बाकी चीज़ों से, फिर उसको पैकेज करना होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स रखने पड़ते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, फिर पूरी दुनिया में उसको प्रमोट करना पड़ता है, उसके बाद बिडिंग करानी पड़ती है, बिडिंग में फिर हाईएस्ट जो आता है उसको देना पड़ता है, तो इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो ये अगर आम तौर पे लोग समझते हैं कि जब आप फैसला करते हैं प्राइवेटाइज़ करने का तो 1-2 महीने में वो प्राइवेटाइज़ हो जानी चाहिए, वो ज़रा मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर हम सिर्फ शेयर्स बेचने चाहें, किसी इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करना चाहें, तो वो ज़रा थोड़ा-सा जल्दी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ वो फिर प्राइवेटाइज़ेशन नहीं है, वो तो फिर एक किस्म की शेयर्स बेचने की बात चीज़ है। सो आई थिंक एक तो ये है कि पुख्ता अज़म होना चाहिए और वो सबसे पहले कन्विंस करना मार्केट्स को होता है कि जी आप सीरियस हैं इस काम में। उसके लिए फिर आपने अमल को स्टार्ट करना होता है और उसका तमाम तकाज़े पूरे करने होते हैं। तो आई थिंक कि हुकूमत लगती तो है सीरियस इस काम में, बट क्योंकि टाइम दरकार है और केयर टेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 साल का प्रोसेस मुकम्मल कर सकें अपने टेन्योर में, तो कम से कम उसका स्टार्ट हो जाना चाहिए और स्टार्ट के साथ-साथ फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़नी शुरू हो जाती है। सो आई ठीक है। थिंक इन दैट मतलब सेंस के आपने ये कहा खाकान नजीब साहब ने जॉइन किया। खाकान साहब, क्या हम अर्ली एक्सपेक्ट करें कि प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि अखबारात पे अब इस पे एडिटोरियल्स लिखा जाना शुरू हो गए हैं। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से इकदाम नजर आने चाहिए, वो क्यों नहीं नजर आ रहे? और शाह साहब कह रहे हैं कि वैसे ही ये एक ऐसा इकदाम है कि जिसमें वक्त लगेगा। देखिए, एक तो आई थिंक मिनहासुल कौम हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमसे ये अदारे, एनर्जी सेक्टर के डिस्कोस, जेनकोस, पीआईए, ये हमसे नहीं चलते। और उसकी ये वजह नहीं है कि मैं कोई इसमें आइडियोलॉजिकल हूँ या डॉगमेटिक हो रहा हूँ। बात यह कि चूंकि हमने कभी ये सकत ही पैदा नहीं की, कभी हमने माइंडसेट नहीं पैदा किया कि हम इन इदारों को चलाएं। माइंडसेट का मतलब है ना हम बोर्ड्स अच्छे लगा सके, ना हम चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने की इजाजत दे सके। अभी तक चीफ एग्जीक्यूटिव की समरी जो है वो बोर्ड जिसको करनी चाहिए वो नहीं करता और वो पूरे फेडरल सिस्टम से गुजरती है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि लोग जब प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं कि वो पनेशिया नहीं है, मैं भी कहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज इश्यूज, बट द प्रॉब्लम इज कि जहां हमने प्राइवेटाइज नहीं किया वहां एनर्जी सेक्टर का, या हाल देखें हमारे एविएशन में पीआईए का, और उसको कंपेयर करें टेलीकॉम से या उसको कंपेयर करें आप बैंकिंग से, तो आपको अंदाजा होगा कि कदरे बेहतर है प्राइवेट हाथों में देना। अब क्या हम अगले 2-4 माह में प्राइवेटाइज कर देंगे? मेरा ख्याल है कि इट इज गोइंग टू टेक मच मोर टाइम। इसलिए कि पीआईए, मैंने इसको मतलब बहुत करीब से देखा है क्योंकि इसकी एक अटेम्प्ट हमने 2016 में भी की थी और उसमें अगर हम
जाएंगे, जो बाइफर्केशन होगी PIA की, PIA 1 PIA 2 बनेगी, उसके एसेट्स अलहदा होंगे, 260 अरब रुपया पाकिस्तान गवर्नमेंट को किसी तरह सॉर्ट करना है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज. पर इसमें जो एक चीज मैं अब भी नहीं देखता वो है कि हमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एज एन अदारा बहुत बेहतर करने की जरूरत है. हम आज तक अरबों की चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें आई एग्री कि पॉलिटिकल विल एक बहुत बड़ा आंसर है कि हम ये काम नहीं कर पाते, बट एक टेक्निकल विल भी जरूरी है. और टेक्निकल विल तब आती है जब आप एक चेयरपर्सन लाएं प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, जो दुनिया भर में खातून या जो भी हजरत को आप लाएं जो ये काम करते रहे हों, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन समझते हों, जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस को समझते हों, फिर उनके नीचे पूरी टीम बनाएं. अभी तक आई थिंक हम ये भी नहीं कर पा रहे, और ये इसलिए करना जरूरी है ताकि उंगलियां ना उठें इस पूरे प्रोसेस पे. मतलब मैंने 3 किताबें लिखी हैं पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे, और वो तीनों पड़ी हुई हैं फाइनेंस की वेबसाइट पे. उसमें 212 एंटिटीज हैं. ये हाल था जब मैंने फाइनेंस ज्वाइन किया कि हम ये भी नहीं बता पाते थे कि आखिर हैं कितनी एंटिटीज पाकिस्तान में. तो हमने ये बताया कि इसमें से 87 कमर्शियल एंटिटीज हैं. 87 की आगे आई थिंक 87 सब्सिडरीज थी, तो 168 के करीब जाकर तो हमारे पास कमर्शियल एंटिटीज बन रही थी. फिर ये बाकी अदारे थे. तो ये प्रोसेस में से तो गुजरना पड़ेगा और ये करना तो पड़ेगा. आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस रह गई है. 100-150 अरब का खसारा खड़ा हो रहा है PIA में इस दफा. 500 से लेके 900 अरब का खसारा है जो कि एनर्जी सेक्टर में इस दफा आएगा, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश है कि इन खसारों को किसी तरह रोका जाए. तो आई थिंक द चॉइस इज आवर्स टू मेक. ठीक है शाह साहब, 142.5 बिलियन रुपीस लॉस मेकिंग एंटिटीज कर रही हैं जो SOEs हैं. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक वक्त लगेगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में और जो इंटरिम गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, फिर इलेक्शंस होंगे, फिर अगली फाइनेंशियल टीम किस तरह से बिहेव करेगी, इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके आप क्या देख रहे हैं? कब तक हम ये देखेंगे कि फ्लो में एक प्राइवेटाइजेशन के हवाले से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे? लेकिन जैसे पहले कहा कि ये तो बड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन पहली बात ये है कि फ़िलासफ़ी जो है प्राइवेटाइजेशन की वो बहुत इम्पोर्टेंट है. कि जैसे अभी कहा गया कि हम नाकाम हो चुके हैं ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलाने में, और उसमें निज़ाम जो है हमारा बहुत फरसूदा है, और वो उसको ठीक करने की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं है. क्योंकि उसमें इंसेंटिव्स इस किस्म के हैं कि पब्लिक ओनरशिप में फिर किसी की ओनरशिप नहीं होती, वो सारी पब्लिक को लूटने में लग जाती है और वो तबाह हो जाती है. सो आई थिंक कि ये एक प्रिंसिपल जो है कि ओनरशिप जो है वो इन चीज़ों को बहुत तरीके से चला सकती है. तो उसमें प्राइवेट ओनरशिप का इंटरेस्ट होता है कि ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से चलें. दूसरा इसमें ये है कि हर सेक्टर में आप प्राइवेटाइज़ करने से पहले आपको ये भी डिटरमिन करना पड़ता है कि कोई मोनोपोली तो नहीं हम प्राइवेटाइज़ कर रहे, और अगर मोनोपोली प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो फिर आपको वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है कि उस मोनोपोली को किसी तरीके से कंपटीशन में चेंज किया जाए. जैसे टेलीकॉम का हमारे पास एग्ज़ाम्पल है. जब ये टेलीकॉम में मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह आए तो उन्होंने PTCL की मोनोपोली तोड़ दी, और उसके टूटने से फिर एक कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट बनी जिसमें टेलीकॉम्स की प्राइवेटाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से हुई, और अभी तक वो उसके डिविडेंड्स हमें मिल रहे हैं. इसी तरह एनर्जी सेक्टर में भी हमें ख़ासी ये अनबंडलिंग करने की ज़रूरत है, कंपटीशन क्रिएट करने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर हमने एक पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को एक प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली में कन्वर्ट कर दिया तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, और उसका जिस किस्म का हमारा निज़ाम है उसमें वो और ख़तरनाक चीज़ बन जाएगी. सो आई थिंक कि इसमें बड़ी अच्छे तरीके से करना चाहिए. प्राइवेटाइजेशन कमीशन की कैपेसिटी जो है वो बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये तमाम सेक्टर्स की हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्रॉम कि इसको रेगुलेट कैसे करना है, और उसके बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन वगैरह कैसे करनी है, और सारी चीज़ पे कंसेंसस भी होना चाहिए. और हमारी अगर इकॉनमी ने चलना है तो हमने इकॉनमी में देखें इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो हमारी इकॉनमी में है वो इन्वेस्टमेंट का है.
وہ ٹیکسز کا نہیں ہے، وہ پرائیویٹائزیشن کا نہیں ہے، باقی چیزوں کا نہیں ہے، بٹ سب سے زیادہ مسئلہ ہمارا انویسٹمنٹ کا ہے، کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ کلائمیٹ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہمارا انویسٹر اس وقت نہ تو بیرون ملک سے کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے اور نہ اندرون ملک سے کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے۔ اور بات شاہ چیت ہم صاحب، بہت کر لیں گے، لیکن جب تک ہم اپنی انوائرمنٹ کو ٹھیک نہیں کرتے، ڈی ریگولیٹ نہیں کرتے، لبرلائز نہیں کرتے، ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بہت سٹائفلنگ نظام ہے، جو کہ پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ کو ابھرنے نہیں دیتا اور کام نہیں کرنے دیتا، کمیشنز بے شمار لینی پڑتی ہیں اور بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل کنٹرول کرتی ہے ہر چیز کو۔ تو اس میں پاکستان جیسا ملک جو 250 ملین کی اب پاپولیشن ہونے جا رہی ہے، دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، تو یہاں بڑی تھرائیونگ پرائیویٹ سیکٹر ہونی چاہیے اور انویسٹمنٹ انوائرمنٹ دنیا کا بہترین ہونا چاہیے اور اس شاہ کی طرف صاحب، ہمیں اب بڑھنا چاہیے۔ کہ الیکشنز قریب ہے لیکن جو مہنگائی ہے وہ ہرگز نیچے نہیں آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب الیکشنز میں ووٹرز ووٹ دے گا تو اس کے دماغ میں یہ مہنگائی والا ایسپیکٹ کتنا ہوگا؟ کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے گورنمنٹس کچھ ریلیف دیتی ہیں، لیکن اس دفعہ تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، تو یہ ووٹرز کو بھی انفلوئنس کرے گا؟ اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے کب تک کچھ چینجز آئیں گے؟ دیکھیں، انفلیشن سائیکل یہ پاکستان میں قابو آتے آتے اس میں بھی انفارچونیٹلی ٹائم لگے گا۔ اب کیونکہ ہمارے پاس ایک IMF پروگرام ہے، اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں، سنسیئرلی عمل کریں، تو پھر شاید یہ اگلے 6 ماہ سال میں یہ جا کے انفلیشن کچھ کم ہونی شروع ہوگی۔ لیکن اس وقت ایکسٹرنل شاکس بھی بہت ہیں، تیل کی قیمت کی بہت انسرٹنٹی ہے، ہم انرجی ڈپینڈنٹ ملک بن چکے ہیں، امپورٹڈ انرجی ہم نے اس کو ڈومیسٹک انرجی کو بھی امپورٹڈ میں ہی ڈال دیا ہے۔ سو ہمیں یہ اپنے ریسورسز انرجی میں کرنے پڑیں گے، اس کے لیے بڑی ریفارمز بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں ہائیڈرو اور ہمیں تھرکول اور ہمیں سولر پہ ساری چیز کو کنورٹ کرنا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی اس طرف ہمارا ابھی کوئی رجحان اس طرح سے نہیں ہوا کہ یہ اگلے 5-10 سالوں میں ہم اپنی انرجی امپورٹ ڈپینڈنس ختم کریں۔ تو ایک تو ہمیں وہ امپورٹ ڈپینڈنس ختم کرنی پڑے گی، دوسرا جو ہے کام، ہمیں اپنے لوگوں کو اگر ہم نے امپلائمنٹ دینی ہے تو ہمیں پھر یہ ریفارمز کرنی ہے کہ انویسٹمنٹ کے ساتھ انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ کرنی پڑے گی، کہ انویسٹمنٹ آئے اور اس کے ساتھ جابس بنیں اور اس کے لیے ماحول ہمیں بہت بہتر کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز میں زیادہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کے بہت زیادہ پرابلمس ہیں اور ہماری جو بزنسز ہیں وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ایسی ہے جو کہ مینوفیکچرڈ میں کچھ ایکسپورٹس کر سکتی ہے، باقی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ تو کموڈٹیز کی ہیں، اب رائس میں کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز میں ہمیں تھوڑا بہت مل جاتا ہے، لیکن ہمیں اب ڈائیورسفیکیشن بھی کرنی پڑے گی۔ ہمیں اس کی جو ڈفرینٹ ویلیو چینز ہیں پاکستان میں ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لانا پڑے گا، ہمیں ٹیکنالوجی کو اندر لے کے آنا پڑے گا، تو بہت زیادہ کام کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا، لیکن پہلے قدم اس ڈائریکشن میں ہمیں اٹھانے بہت ضروری ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ آپ میرے پاکستان جو ساتھ ہے یہ اپنے اکانومی۔ جی حقان نجیب صاحب، آپ بتائیے گا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، مہنگائی ووٹر کو کس طرح سے انفلوئنس کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، کچھ فیکٹرز ہیں جو ڈیمانڈ کی وجہ سے مہنگائی آپ کو دکھائی دیتی ہے، کچھ فیکٹرز ہیں جو سپلائی کی وجہ سے دکھائی دیتی ہے۔ ڈیمانڈ کو سنبھالنے کے لیے ہم نے اپنا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% پہ رکھا ہوا ہے، اور ڈیمانڈ بہت سی جگہوں پر، گاڑیوں کو دیکھیں، سیمنٹ کی دیکھیں، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ڈیمانڈ کافی حد تک سلو ہوئی ہے۔ اسی کا ایک بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ امپورٹ ڈیمانڈ بھی ٹوٹی ہے، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ پچھلے سال سے اگر آپ کمپیئر کریں تو پہلے 5 ماہ میں صرف 1.1 بلین ڈالر ہوا ہے۔ پر ہمارا جو سپلائی سائڈ کا مسئلہ ہے جو دوسرا کریٹ کرتا ہے وہ ہے ہماری پیداواری صلاحیت کی کمزوری اور ہماری امپورٹ ڈیپینڈنس آن موسٹ آف دی امپورٹس ایون۔ سو اگر آپ اس پہ
دیکھیں تو ہماری جو پانچوں مین کراپس ہیں اس کی پیداواری صلاحیت کمزور ہے، اس لیے مہنگائی ہوتی ہے. اگر آپ انرجی پہ بھی امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں تو چونکہ ایک سائیکل آیا، کموڈٹی سپر سائیکل آیا، اس کی وجہ سے کموڈٹیز کی قیمتیں بڑھیں، روپے کی قدر میں کمزوری ہوئی، تو یہ جو انفلیشن سائیکل ہے وہ آپ کے ملک میں آیا. اور پھر جو انرجی کی ایڈمنسٹرڈ پرائسز ہیں جس میں بجلی اور گیس ہے، یہ چونکہ حکومتی تحویل میں ہے تو اس کی اتنی انفیشنسیز ہیں، اور اس میں پورا جو جسے کہیں گے انرجی کا ایمبیانس ہے وہی تبدیل ہونے والا ہے. وہ ایک بہت بڑا فیڈنگ فیکٹر ہے انٹو ہمارا جو اس وقت انفلیشن دکھائی دے رہا ہے. اب یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلے تو پاکستان کی جو انرجی سیکٹر ہے اس کو پورا جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ان پٹ کاسٹ یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایگریکلچر کی بھی اور پیداوار کی بھی وہ کم نہیں ہوگی. انفلیشن یہ جو 5-7% پہ ہم لانا چاہتے ہیں یہ مشکل رہے گی. بٹ آئی تھنک ہیونگ سیڈ آل دس، ہم اس وقت پیک آف انفلیشن دیکھ رہے ہیں. ایڈمنسٹرڈ قیمتیں جو ہیں وہ ساری پاس تھرو ہو گئی ہیں. میجر پرائس پاس تھرو پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 30 روپے سے 60 روپے ہو گئی ہے. اینول ریبیسنگ انرجی میں دونوں ہو گئی ہیں، سوئی گیس میں بھی اور الیکٹریسٹی میں بھی. اس لیے آئی تھنک وی ہیو سین دا پیک. آنے والے دنوں میں بیس افیکٹ کی وجہ سے بھی جو ہمارا سی پی آئی ہے وہ آپ یہ جو 29% تھا اس سے میرا خیال ہے اگلے 2-4 ماہ میں کم ہوتا ہوا دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہو جائے گی. اگر ہم نے واقعی قیمتوں پہ قابو پانا ہے تو پھر تو جو پیداواری صلاحیت ہے ملک کی وہ جب تک بہتر نہیں ہوگی، امپورٹ ڈپینڈنس جو ہماری انرجی سیکٹر کی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، اور ہم دنیا کو کچھ بیچیں گے نہیں، ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے روپے کی قدر بہتر نہیں ہوگی. اب یہ ہیں ہارڈ ٹاسک جو پاکستان کو کرنے ہیں. اب اگلے 5 سال ایکچولی بات یہ ہے کہ بہت آسان کام جو ہے نا وہ ہے نہیں ہے. لو ہینگنگ فروٹس کا جو کانسیپٹ ہے اس میں سے پاکستان کو نکلنا ہے. بٹ لوگوں کی تھوڑی سی کمفرٹ کے لیے یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ the worst of inflation is hopefully behind us. اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں کچھ سنبھل گئی ہیں. آئی تھنک فنڈ کا پروگرام چلتا رہے گا، روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہی رہے گی، کیونکہ آنے والے 2 ماہ جو ہیں اس میں خاطر خواہ فورن ڈالر کے انفلوز متوقع ہیں، ملٹی لیٹرل سے بھی اور آئی ایم ایف کے پیسے بھی آنے ہیں. اور ہوپ فلی ہم اپنا 25 ارب ڈالر کا جو گراس فائنینسنگ ہے وہ پوری کر لیں گے تو روپے پہ پریشر نہیں آئے گا، تو امپورٹڈ انفلیشن کا عنصر جو ہے وہ ٹوٹا رہے. ابھی دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ ریکوری پہ جائیں گی، اس میں بھی ابھی 6 ماہ لگیں گے. تو جو آئل پرائسز بھی ہیں وہ بٹوین یہ جو اس وقت ویری کر رہا ہے آئل $70-72 سے لے کے 80-82 کے درمیان ہی رہنا چاہیے. کوئی بہت ویریشن نہیں آنی چاہیے انٹلس کہ کوئی اور شوق دنیا میں جیسے مڈل ایسٹ کی وار ہو گئی یا یوکرین کی وار ہو گئی یا یہ ریڈ سی کا کرائسس ہو گیا، ایسی چیز نہیں ہوتی. بارنگ دیٹ آئی تھنک کہ ابھی ہم پیک کو پاس کر چکے ہیں، پر لوگوں کو اپنا طرز عمل ضرور بدلنا چاہیے. یہ چیزیں اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہونے والی. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ سردیوں میں سویٹر پہنیں اور گرمیوں میں ہوادار رکھیں اپنے گھر کو، اور کوشش کریں کہ اگر شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہول سیل میں کریں. آپ اگر اپنا طرز زندگی تبدیل کریں گے تو 10-15% ضرور توڑ دیں گے آپ اپنے بلوں کو. شام 5 بجے سے 11 بجے تک اپنے اپلائنسز کو بالکل استعمال نہ کریں، بیکاز ہم بجلی کا پیک چارج کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر یہ چیزیں جو ہیں آئی تھنک لوگوں کو بھی سمجھنی پڑیں گی کہ گون آر دا ڈیز کہ آپ نے چولہا جلایا اور پھر اس کو آہستہ کر کے چھوڑ دیا. اپنا طرز زندگی ود نیو کاسٹنگ جو ہے آپ کو بہت تبدیل کرنا پڑے گا. اینڈ آف کورس انکم کے ذرائع بڑھانا جو ہے وہ بھی ضروری ہوگا، بیکاز یہ چیزیں اتنی آسان شاید ابھی نہیں ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ اسی طرح کا طرز زندگی جو ہے آئی تھنک ول ہیلپ پیپل. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے سینئر اینالسٹ الیکشن ایکسپرٹ سرور باری صاحب جوائن کریں. جی باری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ کہ ایک اعتراض یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی اخراجات کے حوالے سے پالیسی پریکٹیکل نہیں ہے. لوگ 4-5 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صرف 10 لاکھ روپے خرچ کرے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہی کچھ کرنا ہے جو ہمارے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے.
تو اس میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں جو الیکشنز کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ اگر 2002 سے پہلے دیکھیں تو اتنے زیادہ اخراجات نہیں ہوتے تھے جتنے اب اس کے بعد ہونے شروع ہوئے. تو بنیادی طور پر چونکہ ایسا ایسا جو الیکشن لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل امیر طبقے کی رہ گئی, بلکہ سپر رچ کی بات کریں تو وہ لڑ سکتے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ دولت مند لوگ ہیں جو کہ لینڈ لارڈ ہیں, زمین بڑی بڑی جاگیروں کے مالک ہیں, بڑے بڑے صنعت کار ہیں, تو اب یہ کہ وہ اتنا ان کے پاس فالتو پیسہ ہے کہ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں. تو جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کی اب سخت نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں ان کا مقابلہ کر سکیں, کیونکہ وہ گفٹ تقسیم ہوتے ہیں جو کہ غیر قانونی بات ہے. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے کہ آپ جو طے شدہ اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے, اور جو طے شدہ اکاؤنٹ ہوگا اسی سے پیسے نکل کے آئیں گے, اسی سے خرچ ہوں گے. لیکن بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا. مثلاً الیکشن والے دن جو کھاتے پیتے امیدوار ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ویگنیں, رکشے, ٹرالیاں وہ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور ان کی پیمنٹ کوئی اور کر دیتا ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں. اسی طرح گفٹ دیے جاتے ہیں, موٹر سائیکل تقسیم کیے جاتے ہیں, اور سلائی مشینیں ہیں, سونے کے زیورات ہیں. تو سینکڑوں قسم کے جو تحائف ہیں وہ دے کر خاندانوں کے خاندان کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں. تو بنیادی بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ کر سکے اپنے طور پر کہ ایک کینڈیڈیٹ نے اندازاً کتنے پیسے خرچ کیے ہیں اور کہاں کہاں اس نے وائلیشن کی ہے. ٹھیک. باری صاحب ایک اور سوال آپ سے کہ چونکہ الیکشن قریب ہیں تو الیکشن ریلیٹڈ سوالات میرے پاس آپ کے لیے زیادہ ہیں. کیا جیل سے الیکشن لڑنا آسان ہوگا؟ کیا عمران خان ایسا کر پائیں گے؟ ماضی میں ایسے مثالیں تو ہیں دنیا بھر میں, لیکن عمران خان کے لیے کتنا آسان ہے, وہ کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے یہ خان صاحب الیکشن میں حصہ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے, زیادہ امکان تو یہی لگ رہا ہے اگر ابھی تک جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. بلہ کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا. لیکن جو بھی لوگ پلان کیے بیٹھے ہیں کہ یہ بھی نہیں کرنے دیں گے پی ٹی آئی کو, وہ بھی نہیں کرنے دیں گے, ان کو یہ نہیں معلوم کہ اب یہ 2002 والا یا 2008 والا پاکستان نہیں ہے, یہ 2023-24 کا پاکستان ہے. سوشل میڈیا کی جو پینیٹریشن ہے وہ ہمارے دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے, اور کروڑا لوگ جو ہیں وہ سیل فون کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر بالکل یہ صورتحال پہلے کے الیکشن سے بالکل مختلف ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی خبری کی ایک پارٹی چاہ رہی ہے کہ اس کے پاس ہم عوام پاکستان کی ایک پارٹی ہے, پروبیبلی نئی, جو کہ چاہتی ہے کہ بلے کا نشان کو دے دیا جائے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو پی ٹی آئی کے ووٹر میں بھی کنفیوژن پھیلائے گا, اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہر حلقے سے الگ الگ نشان اور ایک جامع اسٹریٹجی کے تحت وہ اپنے ووٹر تک ریچ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے یہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے 10 دن پہلے ہر حلقے میں بتائے کہ اس کا امیدوار کون ہے, اس کا انتخابی نشان کیا ہے, اور ان کا سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے اس کی پبلسٹی کی جائے, اور جو ان کے کارکن ہیں پولنگ اسٹیشن ایریاز میں وہ اس کو پبلسائز کریں. تو یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہوگی کہ جو حکومت کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام راستے بند کیے جائیں, لیکن یہ تمام راستے بند ہوا نہیں کرتے جب سوشل میڈیا نہیں تھا. اگر اس وقت بند نہیں ہو سکتے تھے تو آج کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرا اپنا خیال ہے اب عوام پارٹی ہو یا کوئی جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہو, تو یہ چلتا نہیں ہے. پاکستان کی عوام نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ جعلی عوامی لیگ نہیں بن سکتی, جعلی پیپلز پارٹی نہیں چل سکتی, نیشنل پیپلز پارٹی بنائی گئی وہ نہیں چلی. اسی طرح جعلی پی ٹی آئی بنانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو ادراک ہونا چاہیے جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں, جو افراد ہیں, ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کی مرضی
کہ برعکس اگر وہ بہت زیادہ غلط طریقے سے دھوس اور دھاندلی استعمال کریں گے تو اس کا ریئیکشن بھی آنے کا خطرہ ہے. پاکستان از ناٹ میانمار، پاکستان از برما نہیں ہے، پاکستان سنگاپور نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اس طرح کے جو طریقے اختیار کر عوام کو وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، کارنر کر سکتے ہیں. تو جیسے انڈیا میں ہمیں یاد ہے جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی تو بہت بڑا ریئیکشن آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جو ریئیکشن ہے اس کا اندازہ نہ آپ لگا سکتی ہیں نہ میں لگا سکتا ہوں، لیکن یہ ایک چیز بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں وہ حکومت کے جو اس طرح کے طریقے ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمت بھی ہے اور عزم بھی ہے. جی باری صاحب، ایک اور سوال یہ کہ بیوروکریٹس اگر بطور آرز ہوں تو اس پہ بھی اعتراض آ رہا ہے، کیا اس سے پرفارمنس متاثر ہوگی جو انتخاب کروانے والا متعلق کی؟ اور یہ بھی پہلے بھی کیا تھا کہ جوڈیشل سٹاف ہی کریں، لیکن سارا کے سارا جوڈیشل سٹاف ہونا بھی ممکن نہیں ہے. دیکھیے یہ جو ڈی آر او ہیں اگر وہ ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہیں تو الیکشن میں ڈوئل ڈیوٹی کرنا جو ہماری بیوروکریسی کا ایفیشنسی کا معیار ہے، افیکٹونیس کا معیار ہے، ماضی میں اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو جو ہی سیلاب آتے ہیں، کوئی آفت آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ ان کا جو ایفیشنسی ہے وہ زیرو ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل باس کا حکم ہو تو ان کی ایفیشنسی سڈنلی بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر ڈی سی جو ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں، اگر وہ ڈوئل ڈیوٹی لے رہے ہیں تو وہ کون سی ڈیوٹی کے ساتھ چلیں گے اور کون سی ڈیوٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے، تو میرا اپنا خیال ہے ان کی کارکردگی کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. اور اگر وہ جس طرح ابھی ہو رہا ہے کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دے رہے اور ڈی سی صاحب جو کچھ پولیس کا دی ہے اس کے ساتھ مل کر جو تماشا بن رہا ہے پاکستان کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے قریب آتے آتے تو یہ اور معاملات خراب ہوں گے. ابھی اسکروٹنی کا عمل شروع ہوگا اور ابھی جو لوگ مینیج کر پائے ہیں کہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اب اس چیز کا بڑا بھرپور امکان ہے کہ یہ لوگ اپنے جو ڈی سی ہونے کی وجہ سے، ڈپٹی کمشنر ہونے کی وجہ سے یا اسسٹنٹ کمشنر ہونے کی وجہ سے جو ان کا ایک جو بڑا رول بنتا ہے، کیونکہ بحیثیت ڈی آر او یا آر او تو ان کا لمیٹڈ رول ہے کہ انہوں نے صرف الیکشن کو دیکھنا ہے، لیکن ان کے پاس ہی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن ہے کہ وہیں پر وہ ایک انتظامی فرائض بھی دے رہے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی کہ پہلے ہی جو ٹرسٹ لیول ہے پبلک کا ان اداروں کے اوپر اتنا لو ہے، اور جب اور زیادہ پارٹیزن یہ نظر آئیں گے تو پبلک کا جو ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس ہے ہماری انتظامی مشینری کے اوپر وہ بھی کم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اور ہمارے اس وقت جبکہ پاکستان کے ارد گرد دہشت گردی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور صورتحال بھی بہت اچھی نہیں ہے، اکنامک سچویشن بھی اچھی نہیں ہے، تو یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ڈی سی صاحبان جو ہیں وہ ڈی آر او کا کردار ادا کریں. نہ وہ ڈی آر او کا کردار تو اچھی طرح ادا کر لیں گے، لیکن ڈی سی کے طور پر جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کی وائلیشن ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، جیسے ابھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے باری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ووٹر ہے اس کی جو انکلینیشن ہے اس کی ڈویژن آپ کیسے کریں گے؟ ایک تو سمپیتھیٹک ووٹ جیسے ملتا رہا بینظیر کے مرڈر کے بعد پیپلز پارٹی کو، پھر ایک کلاس ہوتی ہے جو کرزما کی طرف جاتی ہے کسی لیڈرشپ پہ جس کا فائدہ بہت عمران خان کو ہوا. اس دفعہ مریم نواز بھی ہیں، بلاول بھی ہیں، نواز شریف بھی واپس آ گئے ہیں، تو کرزما دوبارہ بولیے ذرا. گائیڈڈ نظر آپ اس پہ اپنی اوپینین دیجیے گا کہ وہ ووٹ کہاں جائے گا؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوگا؟ جی ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوگا، لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں کرزما اور سمپتی کا کتنا آپ کردار دیکھ رہے ہیں ووٹنگ میں؟ دیکھیے میرے خیال میں ابھی یہ کہنا، ابھی تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جناب جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے پرائم منسٹر ہوں گے، پی ایم ایل این ہی جیتے گی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریئیکشن نہ صرف پاکستان کی عوام سے آئے گا بلکہ پاکستان جو ہے ایک وفاقی سلطنت ہے، حکومت ہے، اور ایک وفاقی حکومت کے اندر جو ہے وہ جو باقی یونٹ ہیں، ہمارے وفاقی یونٹ ہیں، وہاں پر ڈائنامکس اور ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اس کا ریئیکشن ہونے کا زیادہ احتمال ہے کہ لوگ نہیں کریں. دوسرا، اگر آپ کل سے دیکھیں جب سے یہ بلے کا نشان جو ہے اس سے ڈپرائیو کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، تو اگر آپ جو سوشل میڈیا ہے اس کو، اس کی جو لینگویج ہے اس کو دیکھیں تو اس میں غصہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اس میں جو غصے کی وجہ سے جو جذبہ ہے، جو عزم ہے لوگوں کا، جو غریب پارٹی ہے، وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو میری نظر میں بظاہر یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا، لیکن میری ریڈنگ یہ ہے کہ اس چیز کا زیادہ امکان ہے کہ جو اس غصے کو اگر چینلائز کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے تو ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھے گا. جیسے کہ جولائی 2022 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا تھا کہ تمام پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے مل کر الیکشن لڑا تھا، اور حمزہ شریف صاحب کی جو حکومت تھی پنجاب میں، لیکن اس کے باوجود تمام کر رہے تھے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. میں خوش آمدید. اور اب ہم ایک بہت نئے اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک نئی فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے ڈھائی چال. اس کا کیا مقصد ہے، اس کے کیا پیغامات ہیں. اب تک جو ہم سمجھ پائے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بلوچستان کی آواز ثابت ہونے جا رہی ہے، لیکن اس فلم کے پروڈیوسر ہمیں زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ اس فلم کا کیا مقصد اور کیا پیغام ہے. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. اور بلوچستان ایک ایسا ایشو ہے پاکستان کا کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مین اسٹریم میڈیا پہ انڈر دا کارپیٹ چلا جاتا ہے، اور بہت چند ایسے نیوزی آئٹمز میں نظر آتا ہے. بٹ دس از ویری ویلکمنگ کہ ایک فلم ہے جو اس کے اوپر آپ لوگ کر رہے ہیں. تو تفصیل سے بتائیے گا کہ کیا پیغام ہے. اس کی کاسٹ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اپنے شو میں. بیسیکلی بلوچستان، جیسے آپ نے بھی کہا، ہمیشہ سے بلوچستان کو صرف ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ اور ایک اسپیسیفک اینگل سے دیکھا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ای یو ڈیسنفو لیب ایک یورپی یونین کا ایک ادارہ ہے جس نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی کہ جس میں انڈین جو اسپانسرڈ تھنک ٹینکس ہیں، فیک نیوز پیپرز ہیں، اور وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں یو این میں، دیگر فورم میں، اور پاکستان کے خلاف ایک مخصوص پروپیگنڈا کرواتے ہیں. تو بلوچستان کو لے کے جب ظاہرہ میں، کیونکہ وہاں میری ایجوکیشن ہے، میں وہاں رہا ہوں، میری زندگی وہاں گزری ہے، تو اس کی ٹرو پرسپیکٹیو کو کبھی میں نے نہ مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھا، نہ کبھی انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھا. اور اس چیز سے لوکلز بھی کنسرن تھے، جو بلوچستان کے ٹرائبل ایلڈرز تھے وہ بھی کنسرن تھے، کیونکہ انہیں یہ فکر رہتی تھی کہ ایک ایسا نیریٹو بلوچستان کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے جو نیریٹو گراؤنڈ ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ چند لوگ ہیں، ان کی مین اسٹریم میڈیا تک ایکسیس ہے، تو وہ اپنی مرضی کا بیانیہ بنا کے بلوچستان کو بلوچستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی یہ ڈپرائیو ہے، وہاں اینٹی پاکستان لوگ ہیں، اس قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں. لیکن جو حقائق تھے وہ اس سے برعکس تھے. تو ڈھائی چال بنانے سے پہلے میں نے بلوچستان کے کئی سرکردہ جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ اسکرپٹ ڈسکس کیا، ان کو بتایا کہ یہ بلوچستان کی سائیڈ ہے جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں، اور ان کی آل آؤٹ سپورٹ کے ساتھ ہم نے ڈھائی چال فلم بنائی جو کہ 8 دسمبر کو پاکستان میں ریلیز ہوئی ہے اور ابھی سینما گھروں میں اس دن چل رہی ہے. اب آتے ہیں کہ اس کا میسج کیا ہے. بیسیکلی ان دنوں آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ اسلام آباد میں ایک دھرنا چل رہا ہے جس میں مسنگ پرسن جیسے سینسٹیو ایشو کے اوپر یا ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے کچھ ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے ڈاکٹر مارنگ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، اور جو ان کو لگتا ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں، اس موضوع کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایسے کہہ دینا کہ یہ لاپتہ افراد ہیں، یہ ان کو فورسز لے گئیں، یہ کافی نہیں ہے اور یہ حقائق پہ بھی مبنی نہیں ہے. بلوچستان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2004، 5 اور 6 کے بعد بیسیکلی 4-5 میں تھوڑا بہت، بٹ آفٹر 6 کئی بے گناہ لوگوں کا خون ان دہشت گرد تنظیموں نے بایا. یہ بی ایل اے، بی ایل ایف، یو بی اے، آر بی اے، براس، انہوں نے درجنوں سینکڑوں بلوچ نوجوانوں کا خون بایا. انہوں نے بلوچ ٹرائبل ایلڈرز کو قتل کیا، انہوں نے ٹیچرز کو قتل کیا، انہوں نے سیکٹرین کلنگز کی. یعنی بلوچستان میں یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، انہوں نے ظلم اور بربریت کی وہ داستان رقم کی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی. اور انفارچونیٹلی
آپ اس وقت میڈیا میں دیکھیں چند لوگوں کو، بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں، لیکن کیونکہ وہ بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہے، وہاں جاتے نہیں ہیں، وہاں لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، گراؤنڈ فیکٹس کا انہیں نہیں پتہ. اس وقت جو بلوچستان میں ان دہشت گرد تنظیموں کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، شاید ہزاروں میں ہوگی. اگر آپ اس کا گہرائی سے جائزہ لیں تو گوادر میں، تربت میں، پسنی میں، جیونی میں، اور اسی طرح پورے بلوچستان کے طول و عرض میں، خزدار میں، کلات میں، منگوچر میں، مستونگ میں، کوئٹہ میں، اور اگر اس طرف چلے جائیں سریاب، سبی، بولان، کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا کہ جہاں ان دہشت گردوں نے لوگوں کو نہ مارا ہو. اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا ٹیررسٹ جو لوگوں کو ماریں ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا؟ وہ بچوں کو قتل عام کریں. بلوچ روایات کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ عورت کو وہ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. کبھی اگر دشمنی بھی ہے دو قبائل کی تو اگر فیملی ساتھ جا رہی ہے تو وہ کبھی اس پہ حملہ نہیں کرتے. لیکن ان ٹیررسٹ نے مٹھڑی کے مقام پہ ایک کیس میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، مارنگ بلوچ سے آپ پوچھ بھی لیں، کہ ایک انجینئر مہراج عمرانی کو ان کے 1.5 سالہ بچے کے ساتھ، ان کے 3.5 سال کا بچہ، ان کی وائف، ان کی بڑی بیٹی شاید اس وقت 4.5-5 سال کی تھی، تو ان 3 بچوں کے ہمراہ انہوں نے ان کو وہاں شہید کر دیا. تو اس کے علاوہ آپ جو مرضی دیکھ لیں. تو اس وقت یہ جو اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، ہماری جو فلم ہے اس کا اصل جو پرسپیکٹیو ہے وہ دنیا کے سامنے لا رہی ہے. گو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں گورنمنٹس اس چیز کو نہیں سمجھتی، ہماری گورنمنٹس کو وار آف ڈاکٹر صاحب پرسپشن کا اتنا اندازہ نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے ایشو کی کلیئرٹی کے اوپر آپ نے کام کیا ہے، تو تھوڑا وضاحت کریں گے کہ آپ کو کیا مشکلات آئی ہیں اور what exactly you understood کہ مسنگ پرسنز کے ایشو کے رپورٹنگ میں اور فیکٹس میں کیا کریکشن ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، 2 چیزیں تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے میں آتا ہوں کہ مسنگ پرسن کا کیس کیا، اور پھر میں آپ کو شوٹنگ کے دوران کے ایشوز پہ بتاؤں گا. پہلی بات یہ کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان میں سے 95% وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں اور انڈیا میں ٹریننگ لے رہے ہیں. نائلہ قادری اس وقت ممبئی میں موجود ہے، انڈیا نے اسے ہند بلوچ فورم بنا کے دیا ہوا ہے اور وہ اسے چلا رہی ہے. میر ودود ریسانی افغانستان میں موجود ہے، اس کی یہاں 4-5 سال تصویریں لے کے لوگ پھرتے رہے کہ جی یہ لاپتہ ہے. گوادر کے اوپر حملہ ہوا، وہاں حمل بلوچ اس حملے میں مارا گیا. حمل بلوچ کو بھی پچھلے 7-8 سال سے لاپتہ ظاہر کیا جاتا رہا. حالانکہ بلوچستان کے کئی 1-2 جو لیڈرز جو اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے اس کی تصویریں بھی ٹویٹ کیں. اسی طریقے سے کئی اور کراچی کونسلیٹ کے اوپر اٹیک دیکھیں، کہیں دیکھیں، تو اچانک سے یہ مسنگ پرسن وہاں پروڈیوس ہو جاتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں اور خود کو اڑاتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں. تو اگر یہ لاپتہ ہیں، اگر یہ کسی فورسز کی کسٹڈی میں ہیں تو یہ اچانک سے وہاں اپیئر کیسے ہوتے ہیں؟ پھر بی ایل اے اور بی ایل ایف اور براس ان کی کس طرح وہ ایکنالج کرتے ہیں بعد میں کہ انہوں نے ہمارے کاز کے لیے قربانی دی. تو اٹ مینس کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے کہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ سارے کے سارے فورسز کے پاس ہیں، تو یہ غلط ہے. دوسرے پہلو پہ آتے ہیں. لیٹس سپوز کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو فورسز کے پاس ہے. تو میں کیونکہ بلوچستان میں رہا ہوں، میں آپ کو بڑا ریئلسٹک اوپینین بتاؤں گا کہ بلوچستان میں ان ٹیررسٹ نے زندگی مفلوج کر دی تھی. بلوچستان میں یہاں تو اب لوگ ٹویٹر پہ صرف یہ بات کر رہے ہیں نا کہ صرف پنجابی لوگوں کو مارا گیا. میں اس کو بڑا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ صرف پنجابی نہیں مارے گئے، وہاں بلوچ بھی مارا گیا. شہید سراج ریسانی پہ جو خودکش حملہ ہوا تو وہ انہی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے کیا. اسی طریقے سے غفور حیدری پہ جو خودکش حملہ ہوا وہ انہوں نے کیا. حافظ حمداللہ پہ جو حملہ ہوا وہ انہوں نے کیا. اور اس طرح کے درجنوں حملے، کوئٹہ میں جو وکلا کے اوپر اٹیک ہوا وہ انہوں نے کیا. پھر سیکٹرین انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو شہید کیا. تو یہ جو اگر اب ایک آدمی جو 100 200 500 لوگوں کو مار کے، ٹارگٹ کلنگ کر کے، بم بلاسٹ کر کے اگر اسے گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جو ایسے قاتل کو آزادی دے گا، جو ایسے قاتل کی بات کرے گا کہ اس کو باہر آنے دے؟ تو کیا آپ نے اس فلم میں کچھ اسپیسیفک کیریکٹرز کے اوپر کام کیا ہے جو کہ رپورٹ ہوئے تھے مسنگ پرسنز پہ، اور آپ نے ان کی فیکٹس بتایا کہ آپ نے کچھ اسپیسیفک کیریکٹرز پہ کام کیا؟ جی بالکل، ہماری فلم میں ایک کریکٹر ہے جو مسنگ پرسن کے اوپر ہے اور وہ ریئلسٹک کریکٹر ہے، وہ ماضی میں ہو چکا ہوا ہے. وہ چاہے فلم برامداغ بگٹی دیکھیں، چاہے ہری پیار مری دیکھیں، چاہے وہ اختر مینگل دیکھیں، جو مرضی مووی دیکھیں، وہ ڈینائی نہیں کر سکے گا کہ یہ نہیں ہوا تھا. وہ ایگزیکٹلی جو واقعہ تھا، جس طرح تھا، جیسے وہ پہاڑوں پہ گیا تھا، جیسے وہ واپس آیا تھا، ہم نے اس کو ایز اٹ از کوٹ کیا ہے. اس میں اپنی طرف سے ہم نے ایک لائن بھی ایڈ نہیں کی.
تو اسی طرح فلم کے اندر جو باقی چیزیں وہ بھی ساری اسی طرح کی ہیں, بالکل ریئلسٹک ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نے فیبریکیٹڈ بنائی ہو. فلم میں ہم نے سی پیک کا دکھایا ہے کہ کس طرح بلوچستان کے لوگ سی پیک سے ہوپ فل ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے انڈین جو کنسپریسی ہے اگینسٹ سی پیک اس کو بھی ہم نے اس میں اسی طرح ایکسپوز کیا ہے. کیونکہ کلبھوشن یادو کی جو اعترافی ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ میں سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے ان کے خلاف سبورسیو ایکٹیویٹیز کروا رہا تھا, بی ایس او آزاد کے ساتھ وہ رابطے میں تھا, برین واشنگ کے اندر انوالو تھا. تو یہ ساری جو چیزیں اس کے جو کمپلیکس جو چیپٹر ہے وہ ہم نے اس فلم کے اندر دکھایا. اور یہ فلم اگر بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوکل لوگوں کی مدد سے بنی ہے. ادروائز گورنمنٹ نے ہمیں بڑا ڈس اپوائنٹ کیا, کیونکہ ہم تو ایک سچ نیریٹو سامنے لانا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ دنیا کو بتائیں کہ بلوچستان کی کہانی کیا ہے, اور ہمیں بڑی امید بھی تھی کہ ہماری گورنمنٹ جو وہ کیونکہ لگے گا کہ اس فلم میں جو ریسرچ ورک ہے, کیونکہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, اس میں ڈیٹا اور لوگوں کی فائلز انوالو ہیں اور یہ بڑا سینسیٹیو ایشو تھا, تو وائی ڈیڈ یو چوز دس ایشو؟ پہلی بات آپ نے کیوں سوچا کہ آپ کو اس ایشو پہ کام کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا چیلنجز تھے, اور تیسری بات یہ کہ آپ کو ریسرچ میں ہیلپ کیا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ مایوس ہوئے. جی دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بیسیکلی میں خود کیونکہ بلوچستان میں رہا ہوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے گورنمنٹ سائنس کالج کوئٹہ سے پڑھا ہے, میں بلوچستان یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, میری زندگی وہاں گزری ہے, مجھے وہاں کے ان اینڈ آؤٹس کا پتہ ہے سارا, کہ ٹرائبل کلچر کیا ہے, ڈپرائیویشن کا رسپانسبل کون ہے, مسنگ پرسن کی کہانی کیا, یہ ساری چیزیں ہماری تو ظاہر روز آنکھوں کے سامنے ہوتی تھیں. اور پھر میں وٹنس ہوں اس بربرزم کا, اس ٹیررزم کا, جس کا ایک عام بلوچستان کے اندر رہنے والا شکار ہوا. ہماری ظاہر ساتھ چلنے والے لوگ تھے, دوست تھے, کئی فیملیز تھیں جن کو یا تو مار دیا گیا یا وہ ان بیچاروں کو وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا. تو میں نے تقریباً 2011-12 میں جب نیشنل میڈیا جوائن کیا تو میں نے بلوچستان پہ صرف بلوچستان پہ میں نے 250 ٹی وی پروگرام کیے. لیکن کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ٹی وی پروگرام اس کے لیے انف نہیں ہے, اور پھر بلوچستان کے لوگ خود بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز بنے جو اکراس دی بورڈ ہو, جو پوری دنیا میں جائے, جو دنیا میں بتائے کہ بلوچستان کی اصل کہانی کیا ہے. تو اس کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس تھے, اور ہمیں لوکل جو بلوچستان کے لوگ تھے, ٹرائبل ایلڈرز تھے, انہوں نے ہمیں چیزوں کے اندر رہنمائی بھی کی. ہم ان کی مشاورت سے ہم نے اس پہ کام کیا, اور ڈیٹا میں, فیکٹس اینڈ فگرز میں ہم اتنے ریئلٹی کے قریب ہیں کہ میں آپ کے پروگرام میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مرضی اس پہ آ جائے اور ہماری کسی ایک سین کو وہ چیلنج کرے. انڈین میڈیا بڑا ان دنوں ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ انہوں نے رونا دھونا ڈالا ہوا ہے, بٹ کیونکہ انڈین اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں کہ بلوچستان پہ ان کی بڑی انویسٹمنٹ تھی, ملینز آف ڈالرز انہوں نے لگا کے ایک نیریٹو بنایا تھا, تو اس نیریٹو کو ڈھائی چال نے اڑا کے رکھ دیا, تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا بکھرائے ہوئے ہیں. دوسری چیز چیلنجنگ, ڈیفینیٹلی چیلنجنگ تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ نے ہمیں بڑا ڈس اپوائنٹ کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بلوچستان کے لوکل لوگ تھے, آپ یقین کریں کہ وہ ٹرائبل نوٹیبلز, ٹرائبل ایلڈرز رات رات گاڑی میں سوتے رہے, صرف اس لیے کہ آپ کا یہ پروجیکٹ کسی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں, ان کو اس وقت انڈیا نے ٹاسک بھی کیا جب میں شوٹ پہ تھا کہ ان کو آپ ڈسٹرب کریں. اس وقت آج سے 2-2.5-3 سال پہلے کی آپ انڈین میڈیا کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس اسکیل پہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف تھے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوکل لوگوں کی سپورٹ نے, بلوچستان کے لوکل لوگوں کے ساتھ نے, اور پھر ان کی اپنی سب سے بڑی مرضی یہ تھی کہ بلوچستان کو ٹرو امیج دنیا کو دکھایا جائے. کیونکہ یہاں تو چند ووکل لوگ ہیں, 2-4 ہیں, وہ آتے ہیں اسلام آباد, وہ یا میڈیا کو اپنے یہاں وہاں لے کے جاتے ہیں اور مرضی کا نیریٹو بناتے ہیں اور اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کرتے ہیں. چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ نے ایک سینسیٹیو ایشو پہ کام کیا, اور عام طور پہ ان ایشوز پہ جب فلمز بنتی ہیں تو چونکہ پاکستان میں اتنا فریکوینٹلی نہیں بنی, اور اس پہ تو کبھی بھی نہیں بنی, تو وہ کلیئرٹی اچیو نہیں ہو پاتی. آپ چونکہ وہاں کے رہنے والے رہے ہیں, آپ نے اس پہ فلم بنائی ہے, آپ کا اس پہ ریسرچ ورک ہے, اور آپ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے آپ جو ریسنٹلی بلوچ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ انہیں بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ صحیح آواز نہیں ہے, تو آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے, کہ وہ تھن لائن کیا ہے جو سمجھ نہیں آ رہی کسی کو, کہ اس ایشو کی ریفلیکشن غلط ہے, انڈرسٹینڈنگ غلط ہے, پروجیکشن غلط ہے, کیا کلیئرٹی کیوں نہیں ملتی مسنگ پرسنس کے لحاظ سے, کوئی ایک پالیسی کیوں نہیں ڈکلیئر کر دی جاتی, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیوں نہیں ہوتے میڈیا اور فورسز کے درمیان.
آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتے ہیں کہ واٹ از لیکنگ کہ یہ مسئلہ بڑے طریقے سے ڈسکس ہو اور اعتماد کے ساتھ ڈسکس ہو؟ دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کہا اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح سے کوئی سمجھتا نہیں ہے. ہمارے یہاں ظاہر اوپینین میکرز ہیں, میڈیا کا بڑا رول ہے, لیکن میڈیا کیونکہ بلوچستان کی ریئلٹی سے اس لیے واقف نہیں ہے, مین اسٹریم میڈیا, کیونکہ یہ وہاں نہیں جاتے. بہت کم, کبھی 2 سال 3 سال 5 سال میں ایک شو کے لیے کوئی چلا جائے گا, وہ بھی پولیٹیکل لیڈر سے ملے گا اور واپس آ جائے گا. اب وہاں اس کو جو 2-4 لوگ اپنی مرضی کی بات کریں گے, انہیں لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. جب تک بلوچستان کے ایک عام آدمی کی آواز نہیں سنی جائے گی. بلوچستان کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ٹرائبلزم کا ہے. ٹرائب میں چند ایسے شخصیات ضرور ہیں جو بہت پازیٹیو ہیں, بہت پروگریسو ہیں, اور وہ اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن سیم ٹائم میں ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو اپنے لوگوں کو ڈپرائیو رکھنا چاہتا ہے, جنہوں نے آج اگر بلوچستان میں آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2006 کے بعد, جو جنرل پرویز مشرف کے دور کے بعد, تب جا کے کچھ چیزیں وہاں بنی. آپ کا گوادر پورٹ کا پوٹینشیل ایکسپلور ہوا سی پیک کی صورت میں, باقی چیزیں سامنے آئی. بلوچستان میں کئی کیڈٹ کالج بنے, ملٹری کے جو ویلفیئر پروجیکٹس لگے, تب جا کے کہیں تھوڑا بہت وہاں ایک انوائرمنٹ بنا. لیکن جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کو بلیک میل رکھتے ہیں. میں نام تو نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں بھی آپ کا پلیٹ فارم اسے آنر نہ کر سکے, ادروائز میں بتا بھی سکتا ہوں. تو جو صرف اپنے چیف جو پولیٹیکل جو ان کے عزائم ہیں, وہ ان کے لیے اپنا ایک نیریٹو بناتے ہیں, اپنا ایک بیانیہ بناتے ہیں. یہ جو 3-4 بیسک ان کا رونا دھونا ہے. نمبر 1 وہ کہتے ہیں جی ڈپرائیو ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج بلوچستان کا پرائم منسٹر ہے پاکستان میں, چیف جسٹس کا تعلق بلوچستان سے ہے, چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہیں, اور ابھی جو نگران وزیر داخلہ بلوچستان سے تھے. اسی طریقے سے بلوچستان کو فنڈز کتنے ملتے ہیں, آپ اس کا اندازہ لگائیں, اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن کرپشن ہے اور عام آدمی کو وہ چیز نہیں مل رہی, اور اس کی وجہ سے یوتھ فرسٹریٹ, اور یوتھ جو چاہتی ہے, یوتھ اس وقت یوتھ فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف نہیں ہے. یوتھ ان چند ٹرائبل لوگوں کی جو ہرارکی ہے ان کے خلاف ہے. موجودہ جو نگراں وزیر اعظم ہے ان سے بھی بات کی کہ وہاں سے بھی آپ کو کوآپریشن نہیں ملی اس فلم کے حوالے سے, یا پہلے کی بات کریں؟ دیکھیں بس میں اس پہ بڑے افسوس سے یہ کہوں گا کہ نگران وزیر اعظم خود اس پورے معاملے کو بڑا سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا, کیسے ہم نے اس کو بنایا, پورا کیا. ان کے نالج میں بھی تھا. ایون ظاہر اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں تھے, لیکن ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کبھی کبھار ہوتا تھا, ٹی وی پروگرام ریکارڈ کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اس طرح کا کام ہم ایک کر رہے ہیں, اور بالکل اپنے مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ آن بورڈ نہیں تھی. تو مجھے بڑی امید تھی کہ فلم جب 8 دسمبر کو ریلیز ہوئی تو یہ کیونکہ وزیر اعظم ہے نگران, اور اسی طرح بگٹی صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, لیکن ان کی خاموشی نے مجھے بڑا پریشان کیا کہ کیا اس ملک میں سچا نیریٹو سامنے لانا اور صحیح کام کرنا یہ کوئی جرم ہے؟ ہم نے یہ جو آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلام آباد میں, اس کا حقائق ہم نے دکھائے. آپ دیکھیں ایک دفعہ فلم, میں آپ کو, آپ کے دیکھنے والوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ڈائی چال دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ بلوچستان کی کہانی کیا ہے. اور ہم نے پھر امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس میں کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں ہے. کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ پھر فلم بڑے پیمانے پر لانچ کی جائے, انٹرنیشنلی لانچ کی جائے, اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ ہوتی آپ کو تو یہ بڑے پیمانے پر بھی لانچ کی جا سکتی تھی؟ جی دیکھیے, پاکستان میں تو یہ لانچ ہو چکی ہے اور سینماز کے اندر لوگوں نے دیکھی بھی ہے, اور جس بھی آدمی نے یہ فلم دیکھی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے حقائق دکھائیں. گو کہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوئی, لیکن اس نے کہا کہ حقائق اس کے اندر پورے ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہو. تو لیکن اگر گورنمنٹ آن بورڈ ہوتی, گورنمنٹ سپورٹ کرتی, انڈینز آپ دیکھیں انہوں نے بلوچستان پہ فلم بنائی, انہوں نے کشمیر پہ فلم بنائی, انہوں نے پاکستان کے اساس اداروں کے خلاف فلمیں بنائی, کیا سے کیا کیا, اور ان کی گورنمنٹ ان کو پوری دنیا میں لے کے جاتی ہے. کیا کر رہے تھے ذرا اپنا بتائیے گا, آپ کے کیا مطالبات ہیں اور ہونا کیا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کی انٹولڈ کہانی ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یوتھ تک پہنچائے, وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے لوگ خود دیکھیں, مین سٹریم میڈیا دیکھے. اور اگر کسی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے تو آپ مجھے بلائیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سا واقعہ کب کا ہے اور کب ہم نے اس کو, میرے پاس اس کے ریفرنس ہیں, سارے اوریجنل انسیڈنٹس ہیں, کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو ہم نے اپنے سے بنائی ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اپیل کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے نگران وزیر اعظم کو. میں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, وہ 1-2 بڑے اخبارات نے اس کو چھاپا بھی. میں اگین آپ کو ریکویسٹ, آپ کے ذریعے انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو وہ دیکھیں, اور اس کے بعد وہ نیشنل لیول پہ اس کی پروجیکشن میں ہماری مدد کریں
کیونکہ یہ ایک کاز ہے، یہ ایک کام ہے جو اس ملک کے لیے شاید کبھی کوئی دوبارہ کرنے کی جرت کر سکے۔ ہم نے تو یہ کیا اس لیے کیا کہ بلوچستان ہمارا دوسرا گھر ہے، بلوچستان کے اندر بہت ساری ایسی کہانیاں روز ہم دیکھتے تھے، اور جب ٹی وی پہ ہم اس کے بالکل متبادل نیریٹو دیکھتے تھے تو ہمارا دل جلتا تھا، ہمارے دوست ہمیں اس پہ کہتے تھے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، تو تب ہم نے تو یہ کر لیا، لیکن دوبارہ کوئی شاید اس طرح کی چیز نہیں کرے گا۔ گورنمنٹ کو اس ڈاکٹر پروجیکٹ پہ صاحب بات کہہ رہے کھل ہیں، کے آگے آنا چاہیے اور ہماری سپورٹ کرنی چاہیے۔ بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، اور چاہے مسنگ پرسن کا ایشو ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک اس میں ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہے، کسی بھی ایشو کے اوپر اگر ون سائیڈڈ نیریٹو پروجیکٹ ہوگا تو ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوگی، اور اگر اس ایشو پہ چاہے اس ایشو کی فیور میں بنے کچھ مواد یا اس کے خلاف جاتا ہو، چاہے کوئی ایسا مواد جس میں کوئی بہت سینسیٹیو بات ہو، بات یہ ہے کہ بات ہونی چاہیے۔ اور آپ نے چونکہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو کے اوپر ہوم ورک کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ کے بغیر کیا، تو آپ کو داد تو بنتی ہے، لیکن کمیونیکیشن اسی طرح ہوگی مشکل مسائل کے اوپر جب ان پہ بات ہوگی اور ان کی بات کرنے کی جگہ مین اسٹریم میڈیا پہ آئے گی، اور ہمیں ایز اے جرنلسٹ بھی اس کو بڑا رسپانسبلٹی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم کسی کو بھی ٹارگٹ کریں۔ It needs to be addressed with clear minds and thought۔ آپ کسی باعث کے بغیر ایک چیز پہ بات کریں، ریالٹی رکھ کے بات کریں کہ ایکچولی اس کی ریالٹی کیا ہے، اور یہ ٹو وے کمیونیکیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کرتے، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔